बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। सबसे पहले तमाम मीडिया का, तमाम चैनल्स का, रिपोर्टर्स का शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। और आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद कल जो हरिपुर में पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ उसके मुतल्लिक पार्टी का मौक़िफ़ और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रखना था। जैसे आप सबको पता था कि कल खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर के मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया और लाहौर की एक सीट पर जो मियां अजहर साहब के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी NA 129, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और अपना उम्मीदवार नॉमिनेट करके मैदान में उतारा। अगर हम पस मंजर देखें इलेक्शन की और अगर हम 8 फरवरी को देखें कि 8 फरवरी में इस मुल्क में जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में, जिस तरीके से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोचिस्तान में इमरान खान के नाम पे इनकलाब, इमरान खान के नाम पे पाकिस्तानियों ने इमरान खान के उम्मीदवारों को ढूंढ के, उनके निशानात को ढूंढ के उन पे टप्पे लगाए और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराया। बदकिस्मती से पंजाब में, सिंध में और बलोचिस्तान में हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे रिजल्ट्स को फॉर्म 47 के जरिए तब्दील किया गया, हमारी हुकूमतें छीनी गई, हमारी सीटें छीनी गई। और उससे पहले भी आपने इस मुल्क में एक फसातियत और बर्बरियत देखी होगी जो 9 मई के बाद से शुरू हुई। असल में 9 मई जो था वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 9 मई उसने किया जिसने CCTV फुटेज छोड़ाई। 9 मई उसने किया जिसने 9 मई से फायदा उठाया। 9 मई उसने किया जिसने तहरीक इंसाफ को तोड़ा। 9 मई उसने किया जिसने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेल में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे FIRs काटी। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेलों में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट्स में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को जाली मुकदमात के अंदर अडयाला जेल में बंद किया। तो 9 मई से तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया। 9 मई से जिसने जो कुछ हासिल किया वो अब सारी कौम के सामने है और ये बात बड़ी अया है कि 9 मई जिसने किया वो सबके सामने है। अगर हम 8 फरवरी की इलेक्शन की बात करें तो 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी से जस्टिस फाइज ईसा ने इलेक्शन की रात हमसे निशान छीना। इलेक्शन की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। और फिर आपने देखा होगा कि 17 सीटों वाले को पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 17 सीटें हैं और 17 सीटें हासिल करने वाला जाली वजीर आजम इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम है। किसके आशीर्वाद से है, किस तरीके से वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ और किस एजेंडे के तहत हुआ, वो अब सब के सामने है और पाकिस्तान की कौम ये बात समझ चुकी है। कल के इलेक्शन के बारे में हम आएंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बाइकआउट किया और फिर आपने देखा कि जब इमरान खान ने इलेक्शन का बाइकआउट किया तो फिर आपने टर्न आउट देखा कि पूरे पंजाब में आपने देखा होगा 5 से 10% टर्न आउट था। आपने वो फुटेज देखी होगी। अगर कोई ये कहता है कि पंजाब में टर्न आउट ज्यादा है, जो इनके फॉर्म 47 की रिजल्ट के मुताबिक टर्न आउट इन्होंने बताया है, तो कोई हमें फुटेज दिखाए। फिर कोई हमें फुटेज दिखाए कि इलेक्शन जो बूथ्स थे, वहां पे जो इलेक्शन सेंटर्स थे, जो इलेक्शन बूथ्स कायम किए गए थे, वहां पे रश क्यों नहीं था। कोई एक फुटेज हमें पूरे पंजाब से दिखाए
کہ کسی بھی الیکشن بوتھ پہ وہاں پہ رش ہو. تو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% تھا. تو عمران خان صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا, اور عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ انہوں نے کس طرح پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ریزلٹس کو مینوپولیٹ کرنا ہے. ان کو پتا تھا اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حصہ لے گی تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس بائی الیکشن میں جو فرق آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے, اس نے کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. سہیل آفریدی صاحب نے, اس کی ایڈمنسٹریشن نے, اس کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو اور باقی پارٹیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. اور جب اس کے برعکس آپ نے پنجاب میں دیکھا, جہاں لاہور میں ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, تو NA 129 پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ہم پہ نہ پوسٹر لگانے کی ہمیں اجازت تھی, نہ ہمیں جھنڈا لگانے کی اجازت تھی, نہ ہم کارنر میٹنگ کر سکتے تھے. ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا, ہمارے لاہور کے صدر کو اٹھایا گیا, ہمارے جو لاہور کے جو ورکرز تھے, جو جلسہ کرتے تھے, جو ریلی کرتے تھے, جو کارنر میٹنگ کرتے تھے, اس پہ ایک FIR کاٹ کے جھوٹی FIR میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یا اس کے خاندان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بلکہ آپ نے برعکس خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ پوری الیکشن کمپین میں, بابر نواز خان کے الیکشن کمپین میں, کیپٹن صفدر پہلے دن سے خیبر پختونخوا میں موجود تھے. مریم صفدر کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر اوان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے وہ ہری پور میں موجود تھے. اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے ایک سیاسی بونے ہیں, وہ موجود تھے خیبر پختونخوا میں. جاوید مرتضی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور باقی تمام نون کی لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, ریلیز بھی نکالی. اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی. ہم بات اگر ہری پور کی کریں تو ہری پور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریزلٹس آ رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب سب سے آگے تھی, اور ہمارے پاس 517 آؤٹ آف 602 پولنگ سٹیشن جو فارم 45 ہے, اس میں ہماری لیڈ 32,000 سے لے کے 35,000 تک ہے. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ فارم 45 پہ تحریک انصاف ہری پور میں یہ الیکشن جیت چکی ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں کہ اس الیکشن کو کیسے مینوپولیٹ کیا گیا, کس طرح ROs اور DROs کے ذریعے دانلی کروائی گئی, کس طرح الیکشن کمیشن کا جو آفس تھا, جو پہلے RO کا آفس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈگری کالج بوائز تھا, اس کو راتوں رات چینج کر کے گراؤنڈ پہ ایک گراؤنڈ وہاں پہ منتخب کیا گیا, اور ادھر وہ آفس منتقل کیا جو کہ مخالف کینڈیڈیٹ بابر نواز خان کے ڈیرے کے ساتھ ہے. اس کی کالا بٹ کی جو تحصیل ہے وہاں پہ لے کے گئے, وہاں خندق کی کھودی کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ROs تھے اور DROs تھے وہ الیکشن کمیشن کی لگائے گئے تھے, وہ الیکشن کمیشن نے لگایا تھا. اور پھر آپ پروویژنل گورنمنٹ کو دیکھیں, پروویژنل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری تھی, جو وزیر اعلیٰ اور اس کے ماتحت ایڈمنسٹریشن تھی, اس کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 لے. فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسر کا بھی سائن ہونا چاہیے تھا, وہ بھی تھا, اور پولنگ ایجنٹ کا جو سائن تھا وہ بھی تھا. تو ایک میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ یہ میڈیا کے سامنے ہم ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ لائے ہیں. یہ پولنگ سٹیشن ہے 179. یہ فارم 45 ہے اس پولنگ سٹیشن کا. اس پولنگ سٹیشن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بابر نواز خان کے 140 ووٹ ہیں, اور جو ہماری امیدوار شہرناز عمر ایوب ہے اس کی 230 ووٹس ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ پولنگ ایجنٹ کا سائن بھی موجود ہے, اور اس پہ پریزائڈنگ افسر کے سائن بھی موجود ہیں. پولنگ سٹیشن نمبر ہے 179. اور جو RO آفس میں پروجیکٹر لگایا گیا تھا جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہو رہے تھے, یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس اسی پولنگ سٹیشن پہ, اور ہم نے اس کو انڈر سرکل بھی کیا ہے, یہ ہم میڈیا کو بھی دیں گے اس کے بعد. وہ پولنگ سٹیشن 179 جہاں پہ بابر نواز کے ووٹ تھے 140, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ووٹ جو ہیں وہ 216 ہے. 140 فارم 45 پہ ہے. RO آفس کے جو سسٹم ہے, جو ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہوتے ہیں, وہاں پہ جو
بابر نواز کے ووٹ ہیں 216 اور جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے 230 ووٹ تھے آر او آفس میں 125 ہے. اس طرح کے کئی فارم 45 ہمارے پاس ہے جس میں فارم 45 پہ ایک ووٹ ہے اور آر او آفس کے جو لگائی گئی اسکرین تھی اس پہ دوسرے ووٹ درج کیے گئے ہیں. ہماری تمام پروویژنل حکومت کی اور خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی یہ کوشش تھی کہ الیکشن صاف و شفاف ہو. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور اس بات پہ ہمارا بلیف ہے کہ جمہوریت میں ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. جمہوریت میں جس کو ووٹ پڑتا ہو اسی کے ڈبے سے اسی کا ووٹ نکلے. لیکن ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کے اعلی کاروں نے، الیکشن کمیشن نے جس طرح الیکشن کو مینوپولیٹ کیا اپنے آر اوز کے ذریعے اور ڈی آر اوز کے ذریعے. ایڈمنسٹریشن نے آر اوز اور ڈی آر او سے رابطہ بھی کیا، ان کو تلقین بھی کی کہ آپ داندلی سے باز آئیں اور جو ریزلٹس ہیں اسی طرح اس کو پنچ کریں. لیکن جب آر او آفس ڈگری کالج سے چینج کر دیا گیا تو وہاں پہ خندق کی کھودی گئی. وہاں پہ اس آفس کو پھر کیو آر ایف نے، آرمی کے نوجوانوں نے اور ایف سی نے ٹیک اوور کیا اور وہاں پہ نہ پولیس کو نہ ایڈمنسٹریشن کو اندر جانے کی اجازت تھی. ہمارے تحریک انصاف کے امیدواروں کو باہر نکالا گیا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. تحریک انصاف کے کارکن باہر روڈوں پہ تھے، تحریک انصاف کے امیدوار باہر روڈ پہ تھے، تحریک انصاف کے جو ہری پور کے ہمارے ایم پی ایس تھے وہ باہر روڈ پہ تھے. اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہاں ٹیک اوور ہو چکا تھا اور وہاں پہ ریزلٹ چینج کر دیے گئے تھے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی تصویر اعلیٰ نے، وزیر اعلیٰ میں نہیں کہوں گا اس کو، وہ تصویر اعلیٰ ہے، اس نے ابھی ایک میڈیا بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پنجاب کو فتح کر دیا ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں جو سیٹ تھی وہ بھی جیت لی ہے. تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی تھا. تحریک انصاف کو تو آپ نے سیاسی عمل سے باہر کر دیا تھا، یا پھر تحریک انصاف کی جو لائک مائنڈڈ پارٹیز تھی، چھوٹی پارٹیاں، ان کو بھی آپ نے انتخابی عمل سے باہر کر دیا تھا. تو نون کا مقابلہ نون سے ہی تھا. اور جو آپ نے پنجاب میں ٹرن آؤٹ دیکھا 5 سے 10%، یہی مسلم لیگ نون کا ووٹ پنجاب میں رہ گیا ہے. انہوں نے ہمیشہ امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے کھیلا ہے اور کل اس کے مثال آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں انہوں نے امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے مسلم لیگ نون سے مقابلہ کر کے فرسٹ اور سیکنڈ آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یہ ریفرینڈم تھا تو ریفرینڈم تو ڈکٹیٹر کراتا ہے، ریفرینڈم تو ڈکٹیٹر کا کام ہے، ریفرینڈم تو ضیاء الحق کا کام تھا، ریفرینڈم تو جنرل پرویز مشرف کا کام تھا. تو اس کی مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ وہ آج بھی ریفرینڈم پہ ان کا مائنڈ سیٹ، اور وہ یہ سوچ بھی رہے ہیں اور وہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے اور یہ ریفرینڈم کا نام الیکشن کو دے رہے ہیں. الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوری عمل ہوتا ہے. الیکشن میں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنی مرضی کا رہنما چنتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنے مرضی کا لیڈر کو ووٹ دیتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنے مرضی کے امیدوار کو کمپین بھی کرتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آئی. اور میں صرف مریم نواز کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے جو مہر شرافت سے اپنا الیکشن ہارا ہے، آپ نے اپنی سیٹ، جس سیٹ پہ آپ جیت کے سی ایم پنجاب بنی ہوئی ہیں، وہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مہر شرافت نے جیتا ہے. ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اپنا حلقہ کھولیں. وہ سیٹ جسے آپ فارم 47 پہ جیت کے آئی ہیں، یہ مہر شرافت کی سیٹ ہے. تو آپ تو انلیگل طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدے پہ براجمان ہیں. انہوں نے مزید جنرل فیض کا ذکر کیا، عطا بندیال کا ذکر کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں. ان کو جسٹس فائز عیسیٰ یاد نہیں آتا، ان کو جنرل جیلانی یاد نہیں آتا، یہ ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں وہ ان کو یاد نہیں آتا. اور انہوں نے جس طریقے سے فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی جس طریقے سے یہ حکومتوں میں آئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انہوں نے خیبر پختونخوا میں کرپشن پہ بات کی. تو میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ نے جو 2 سال میں آئی ایم ایف کی رپورٹ پچھلے دنوں آئی ہے، جو رات کے اندھیرے میں پبلش ہوئی ہے، اور اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے 5300 ارب کی کرپشن کی ہے اور یہ آئینے کا ایک رخ ہے.
آپ اس رپورٹ پہ بھی بات کریں, آپ آئی پی پیز پہ بات کریں جو آپ نے انرجی کے معاہدے کیے ہیں نواز شریف نے, جو اس ملک کو آپ نے سب سے بڑا نقصان دیا ہے, جو اس ملک کو آپ نے پتھر کے زمانے میں لے کے گئے ہیں. تو پنجاب میں اس وقت انڈکلیئر مارشل لا ہے, اور ایک ڈکٹیٹر, ایک فلم تھی آپ سب نے دیکھی ہوگی, ڈکٹیٹر فلم میں ایک وہ جو ہیرو تھا وہ رننگ کی یہ کمپٹیشن تھا, جب وہ بھاگ رہا تھا جو اس کے ساتھی اس کے ساتھ جو بھاگ رہے تھے, جو مقابلہ کر رہے تھے, تو ان کو گولیاں مار رہا تھا اور وہ اکیلا ہی اس کمپٹیشن میں بھاگ رہا تھا. تو مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں, ان پہ ایف آئی آر بھی درج کرتے ہیں, اور وہ میدان میں اکیلے دوڑ کے فرسٹ آنے پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم الیکشن جیت گئے ہیں. تو یہ الیکشن آپ کو مبارک ہو, مسلم لیگ نون کو ہرا کے کل پنجاب کے الیکشن جیتے ہیں. تو یہ ایک بریف پریس کانفرنس تھی ہری پور میں, جس طرح دھاندلی کی گئی اس بارے میں, اور جو بہترین رول اس صوبائی حکومت نے پلے کیا ہری پور میں, یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں.